नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज का प्रोग्राम एक मुनफरिद अंदाज में और मुनफरिद सेटअप के साथ हम पेश करने जा रहे हैं अपने नाजरीन के लिए। नाजरीन, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ के करीब है, जिसमें 15 करोड़ के करीब नौजवान ख़वातीन व हज़रात हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक मुनफरिद हैसियत का हामिल है कि जिसकी पॉपुलेशन में इस कदर परसेंटेज जो है वो नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। आज हमारे दोनों मेहमान जिनके साथ हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो इसी नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं। हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं सावल सिद्दीक साहब, जो एक इंतहाई जोशीले अपना नज़र व फ़िक्र रखने वाले नौजवान हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। और इसी तरह हमारी दूसरी मेहमान आज की नौजवान नस्ल और ख़वातीन की नुमाइंदा खातून हैं और अपने नज़रियात पर डट जाने वाली आसमा मुदस्सिर साहिबा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आसमा, आप ये बताइए कि ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत जी, इसकी कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? सर, मेरी नज़र में तो इसकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जब से इमरान खान की हुकूमत गई है और 13 जमातों ने मिलकर एक जमात बनाई है जिसको इन्होंने पीडीएम का नाम दिया है, वो 13 जमातें भी मिलकर इस हुकूमत के लिए और इस हुकूमत की आवाम के मसाइल को हल करने के लिए बिल्कुल उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब अपने 44 महीनों के दौरान उन्होंने अवाम के लिए दूध शहद की नहरें बहा दी थी? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रही। इमरान खान साहब ने भी बहुत यू टर्न दिए, उन्होंने भी जो वादे अवाम से किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए, वो भी नाकाम रहे हैं, वो भी नाकाम और रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने तो बिल्कुल ही कहते हैं ना पट्ठा बा दिया। उसका वो हिसाब है कि मौजूदा हुकूमत ने तो महंगाई की शर इतनी कर दी है कि जो गरीब दाल रोटी पे गुजारा कर था ना, आज उसके लिए वो अच्छा, ये तो एक पहलू है ना, महंगाई पे बढ़ गई, वो काबू नहीं पा सके। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है? वरना पाकिस्तान तो कहा जाता है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की मईशत को डबो के चले गए थे और उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर लिया था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। जी। तो आप नहीं समझते कि उन्होंने पाकिस्तान, मौजूदा हुकूमत ने नाकामियों के बावजूद, हुकूमत ने जो वफाकी हमारे वजीर खजाना है सागदार साहब जो हैं, तो उन्होंने अब जो IMF से मुआहदे किए हैं, और अब जो पिछले दिनों सुनने में आया था कि IMF से उन्होंने कहा जी मैं अब IMF की शर्त नहीं मानूंगा, मजीद मेरे लिए मुश्किल फैसले करने अब मुश्किल है। कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से काफी हद तक बचाया है, लेकिन जो फैसले सागदार साहब को करने चाहिए इस मौशी हालात के मुताबिक, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी भी कर पा रहे हैं वो फैसले। ओके सावल साहब, आप इस हुकूमत की कारकर्दगी को शॉर्ट टाइम में क्या देखते हैं? सर, मैं इस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में बस सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर कोई 0 से भी नीचे मार्क्स है ना तो मैं उनको ये देना चाहूँगा, मनफी कारकर्दगी। यस, मनफी कारकर्दगी। क्योंकि जब इन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश किया था तो इन लोगों का ये नारा था कि इन्होंने गरीब की रोटी छीनी खान ने और गरीब का घर छीना। बिलावल भुट्टो चीख के कहता था, इसने सिंध से रैली लेके आया इस्लामाबाद तक, तो कह रहा था कि हमारी आवाम को देख के वज़ीर-ए-आज़म की कांपे टांग गई हैं, और कहता था कि इसने गरीब की रोटी छीन ली है। जहां हम 5 रुपए की रोटी छोड़ के गए थे, खान साहब के दौर में उन्होंने कहा कि 10 रुपए की रोटी हो गई है, और तब ये लोग बहुत ज्यादा शोर डालते थे। लेकिन जब अब देखें आप कि जब पीडीएम यहाँ पे इख्तियार में आई है तो यहाँ पे 20 रुपए की रोटी आपको मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। और आटे के हालात देख लें आपके, आटे के हालात इन्होंने इतनी ज्यादा यहाँ पे शॉर्टेज हो गई है पाकिस्तान के अंदर, जो कि आपको पता है ज़रूरी मुल्क है, वहां पे अगर इस तरह की शॉर्टेज हो जाए तो फिर ये लम्हा फिक्रिया एक तस्वर किया जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है और इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा। एग्जैक्टली सर, ये हुकूमत नाकाम ही नहीं, नाकाम तरीन ये तो हो गई जी आपकी बात। तो इसका मतलब हम क्या ये समझें कि आप ये समझते हैं
کہ عمران خان صاحب کی حکومت بڑی کامیابی سے چل رہی تھی؟ کامیابی سے نہیں چل رہی تھی تو پی ڈی ایم سے کئی درجے بہتر حکومت عمران خان کر رہا تھا، اور ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی عدم اعتماد لانے کی، بجائے یہ بنیاد بنا کے کہ یہاں پہ ملک میں مہنگائی ہے۔ عمران خان کو یہ 1.5 سال اور پورے کرنے دیتی، اس کے بعد الیکشن ہو جاتے، الیکشنوں کے بعد جو حکمران ملک کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے آتا تو عوام اس کو ایکسیپٹ کرتی۔ یہی بات آپ جو کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے اس بات کی تو نفی پھر کر دی جب انہوں نے کے پی کے کی اور پنجاب کی حکومتوں کو قبل از وقت توڑ دیا۔ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کی حکومت نہیں توڑنی چاہیے تھی عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب نے تو خود اپنی 2 حکومتیں توڑ دی۔ عمران خان نے اس وجہ سے حکومتیں توڑی، ان کے پاس حکومت ہونے کے باوجود بھی حکومت نہیں تھی پنجاب اور کے پی کے اندر۔ اس وجہ سے خان صاحب کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اگر میں یہ حکومت دونوں اپنی جو پروونشنل اسمبلیز ہیں ان کو توڑوں گا تو میں بھی کوئی الیکشن کی طرف بات آگے بڑھ جائے۔ تو حالات اس طرح بنائے گئے کہ خان صاحب نے حکومتیں توڑی بھی اور عدالتوں نے بھی فیصلے دیے۔ ابھی سپریم کورٹ نے 2 دفعہ فیصلے دیے پنجاب کے اندر الیکشن کروانے کے، لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس کے اوپر عمل نہیں کروایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بطور سیاستدان سوچا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ ان کا تو خیال یہی تھا نا بقول آپ کے کہ یہ حکومتیں 2 پروونشل اسمبلیز توڑیں گے تو حکومت مجبور ہو جائے گی کہ وہ الیکشن کرائے، لیکن حکومت تو مجبور نظر نہیں آ رہی کہ وہ الیکشن کروائے۔ 14-15 مہینے گزر گئے ہیں، حکومت مجبور ہو گئی تھی، تقریباً ہو گئی تھی۔ اگر یہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں نا ریسنٹلی ہمارے ملک کے اندر، اگر یہ نہ ہوتے تو اس پر ہم آئیں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ کے خیال میں جو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اب تو یہ ناکام حکومت ہے نا، عوام کی مہنگائی بڑھ گئی ہے، آٹا نہیں مل رہا، روٹی مہنگی ہے، بلا بلا، میڈم نے بھی یہی کہا، تو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے اس حکومت کو کہ یہ عوام کے مسائل حل ہو سکے؟ میرا تو یہی حکومت کو مشورہ ہوگا کہ ابھی آلموسٹ 1 منتھ یا 1.5 منتھ رہ گیا بجٹ کے اندر، بجٹ پیش کرنے کے بعد فوراً اسمبلیوں کو تحلیل کریں، نگران حکومت کا سیٹ اپ لائیں اور اس کے بعد فوراً الیکشن کروا دیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ عوام کس کو چوز کرتے ہیں اپنا حکمران، اور اس کو حکمرانی کرنے دیں اور آئین کی بالادستی کو برقرار رکھا جائے ملک کے اندر۔ یہی ڈیمانڈ ہے عوام کی بھی۔ جی آسمہ مدثر صاحبہ، آپ کے خیال میں حکومت کو جیسے انہوں نے کہا کہ بجٹ دینے کے بعد اسمبلیاں توڑ کے نگران حکومتیں بنا کے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سر دیکھیں، ان کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ الیکشن ڈر کے نہ کریں۔ نہیں میں ڈر کے نہیں کہہ رہی ہوں، الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ نگران حکومت کا ٹائم پورا ہو گیا۔ 90 ڈیز کا جو ٹائم ہوتا ہے نگران حکومت کے پاس وہ پورا ہو گیا ہوا ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ہے وہ ان کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور جس کے اوپر ان کے اوپر توہین عدالت کا بھی کیس بن سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے حکم کی عدولی نہیں کی سپریم کورٹ کے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے تھے، کیونکہ پنجاب اور کے پی میں ٹائم جو ہے نگران حکومتوں کا پورا ہو چکا ہے۔ لیکن 9 مئی کے جو واقعات ہو گئے ہیں وہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت بہت حد تک جو ہے وہ مجبور ہو گئی تھی الیکشن کروانے پر۔ اگر 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے تو 14 مئی کو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن جو ہے ہونا متوقع تھے۔ آپ کی بہت خوبصورت آپ نے بات کہی، یہ 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار کون ہے؟ سر میں سمجھتی ہوں کہ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم ہے، یہ سارے اس واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ نہیں، پی ڈی ایم کیسے ہے؟ وہاں پر جو لوگ گئے تھے توڑ پھوڑ کرنے، سر میں یہ سوال کروں گی کہ میں یہ سوال کروں گی کہ میں یہ بات کروں گی کہ بہت میں اکثر میرا صدر کینٹ سے گزرنا ہوتا ہے، کینٹ سے میں نے اتنی سیکیورٹی دیکھی ہے وہاں پر کہ اگر آپ کے پاس ایک بائک والے کے پاس ہیلمٹ نہیں ہوتا تو وہ آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ ہر طرف چوکی لگی ہوئی ہے ان کی، ٹھیک ہے، جس میں ان کے فوجی جو ہیں، جوان جو ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے۔ میں یہ سوال پی ڈی ایم سے بھی کروں گی کہ وہ سیکیورٹی کہاں تھی 9 مئی کو؟ وہ سیکیورٹی کہاں تھی؟ نہیں، وہ میڈم جو آپ جس سیکیورٹی کی بات کر رہی ہیں وہ سیکیورٹی پی ڈی ایم کے انڈر تو نہیں ہے، وہ تو فوج کے انڈر ہے۔ فوج کے انڈر ہے نا، تو میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ پھر پی ڈی ایم بھی کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ عمران خان نے کروایا؟ یہ تو دیکھیں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے کروایا؟ اوکے جی، آپ بتائیے، یہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے آپ کے بقول الیکشن آگے چلے گئے، ورنہ حکومت مجبور ہو چکی تھی، تو یہ 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل، آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے سر۔ اب دیکھیں، اب فیاض الحسن چوہان نے کل پریس کانفرنس کی، وہ کہہ رہا ہے کہ جی خان صاحب نے ہمیں 6 مئی کے اندر زوم میٹنگ میں
ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے فوجی تنصیبات کے اوپر کیسے حملہ کرنا ہے. ایک بندہ اتنے دن پہلے کیسے پریڈکشن کر سکتا ہے کہ میری گرفتاری ہونے والی ہے؟ اب خان صاحب جب اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے جا رہے تھے جس دن ان کی گرفتاری ہوئی تو وہ ایک معمول کی ایک ان کی پیشی تھی اور کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. تب خان صاحب کے ساتھ عوام کی بھی کوئی اتنا رش نہیں تھا جب یہ وہاں پہ پہنچے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جس طرح ان کی گرفتاری کی گئی عوام میں اشتعال آیا. تو عوام بیسیکلی وہاں پہ نہ کو تو پی ٹی آئی کا رہنما تھا جو عوام کو یہاں پہ رہنمائی فراہم کرتا کہ آپ نے یاسمین راشد صاحبہ، میاں اسلم اقبال صاحب، یہ لیڈر نہیں، لیڈر ہیں بالکل، یہ لیکن سارے آپ نے guidance دیتے لیکن رہے. آپ نے محمود رشید صاحب، ایجاد چودھری صاحب، یہ سارے لیڈر نہیں. لیکن آپ نے کمل شوسف صاحبہ، یاسمین راشد کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ یاسمین راشد گاڑی کے اوپر بیٹھ کے مائک ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ برائے مہربانی پیچھے آ جائیں، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کرے. لیکن آبویسلی ان کی مسٹیک ہے یہ فوجی تنصیبات کے اندر جانا، وہاں پہ کینٹ کے اندر جا کے احتجاج کرنا، یہ بالکل سراسر غلط بات ہے. سیاسی پارٹیوں کو ایسا کرنا نہیں چاہیے بالکل بھی. اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو اس کے اندر فوج کو نہ گھسیٹیں، اپنی پالیٹکس کریں لیکن ملک کو بیچ میں، ملکی اداروں کو بیچ میں نہ لائیں. اب کیا ہونا چاہیے 9 اور 10 مئی کے واقعات سے کے بعد جو کورٹس بنی ہیں، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی اس جرم میں ملوث تھے ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. لیکن جو انسانی حقوق ہیں نا، بنیادی حقوق، ان کو بھی مد نظر رکھا جائے. اب باتیں چل رہی ہیں اے ٹی سی کورٹ کے اندر جو ہے نا ان کے کیسز کو چلانے کی، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بنیادی حقوق بیسیکلی جو ہیومن رائٹس ہمیں دیتا ہے کہ پروٹیکشن کے لیے عوام کی، وہ ان کو ضرور مد نظر رکھا جائے، اس کے مطابق اپنے ڈیسیجن لیے جائیں. اور ان کا جو سویلین کورٹس ہیں ان کے اندر ان کے چلنے چاہیے اور ضرور ان کو سزا ملنی چاہیے. جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، جو جی ایچ کیو میں داخل ہوئے، جہاں پہ بھی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا، ان لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے. اور ان کے جو پیچھے ان کو رہنمائی دینے والے ہیں، ان کو ہدایت دینے والے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. یہی ڈیمانڈ ہے عوام کی. جی بالکل سر، کیونکہ فوج ہمارے لیے بڑا رسپیکٹیبل ایک ادارہ ہے. ہم اگر سکون سے سوتے ہیں تو صرف فوج کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ ہماری فوج جو ہے وہ بارڈرز پر جو ہے وہ ہماری جو ہے دشمنوں سے جو ہے نا ہماری حفاظت کے لیے کھڑی کی گئی ہے. کیونکہ فوج نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو فوج پہلی بات تو میں یہ کروں گی کہ سیاسی معاملات میں فوج کو مداخلت کرنی ہی نہیں چاہیے. سیاسی معاملات الگ ہیں، فوج الگ ہے. فوج کا جو ایک لیول ہے وہ بہت اوپر ہے، کیونکہ سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو فوج ہے یہ ایک مستقل ریاستی ادارہ ہے. فوج کا ہر چھوٹا بڑا سپاہی، جرنیل کیا بریگیڈیئر کیا، ہر بندہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ قابل احترام ہے، قابل عزت ہے. تو فوجی تناسبات پہ جو انہوں نے حملے کیے ہیں اس کی تو میں بھی پرزور مذمت کروں گی کہ آپ جو ہے وہ ریلی نکالیں، آپ فیصلے سے اختلاف کریں، آپ جلسے جلوس نکالیں، لیکن اپنی فوج کو نقصان نہیں پہنچائیں. اور آپ کہنا یہ چاہتی ہیں جس طرح سامل صدیق صاحب نے کہا کہ اس ایکٹیویٹیز میں 9 اور 10 کو جو کچھ ہوا، جو لوگ انوالو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور جو ان کے پرپریٹر ہیں، ان کے بیٹر ہیں اور ان کو جو ڈائریکشن دینے والے ہیں، ان کو دلایا ہے، جنہوں نے ان کی ساری برین واشنگ کی ہے، ان کو بھی سامنے لائیں، اور جنہوں نے کیا ان کو بھی قانون کے تحت جو ہے نا وہ سزائیں دی جائیں. اچھا، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ سبق ہو کہ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کریں، آپ کا آئینی حق ہے، لیکن اپنی قومی اثاثہ جات کو نقصان پہنچائے مت. میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے اندر کہ اب 9 مئی کے واقعات ہو گئے تو اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی گرفتار ہو رہے ہیں جو بالکل بے گناہ لوگ ہیں، جو بالکل بھی ملوث نہیں تھے اس پورے پروپیگنڈا کے اندر. جی، اپنی صحافی بھی پکڑے گئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے تو اپنی معمول کے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ان ایریا سے ان کا گزرنا ہوا یا جس طرح بھی وہ ویڈیو میں آ گئے یا بالکل بھی ویڈیو میں نہیں آئے، لیکن وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، مطلب کسی بھی پارٹی کے سیاسی ورکرز تھے وہ، لیکن وہ بالکل بھی اس پروپیگنڈے میں شامل نہیں تھے. ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے بھی اے ٹی سی کورٹ میں ان کے مقدمے چلائے جا رہے ہیں. تو یہ بھی سراسر ایک ناانصافی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے بالکل. یعنی اس حملے کے اندر یعنی جو لوگ ملوث نہیں ہیں ان کو نہیں پکڑنا چاہیے. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. ناظرین، یہ جو سامل صدیق صاحب نے بات کہی ہے، یہ
हमें भी मालूम है कि हमारे कुछ सहाफ़ी भाई जी पकड़े गए हैं क्योंकि वो वीडियो में आ गए, तो उसके लिए उनके लिए जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो काविशें कर रही हैं। तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि इंतज़ामिया को, पुलिस को और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उनको कल्प्रिट और नॉन कल्प्रिट में वाज़ेह तफरीक सामने रखनी चाहिए और उनकी कोशिश होनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि उनकी कोशिश होगी। और ये जो सहाफ़ी उन्होंने पकड़ लिए हैं ये गलती ही होगी, तो लेकिन उनको इस मामले में ज़्यादा एहतियात का मुज़ाहरा करना चाहिए। आसमा मुदस्सिर साहिबा, बजट आने वाला है जी और हुकूमत जो है उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जी ऐसा ही है। लेकिन वो दावे कर रही है कि हम आवाम को अवाम दोस्त बजट पेश बजट करेंगे। देंगे और रिलीफ देंगे। आप पाकिस्तान की एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे क्या तवक्को कर रही है? आपको कोई खौफ आ रहा है या आप खुश हो रही हैं कि उन्होंने ये कहा है अच्छा बजट आ रहा है? तो हाउ डू यू फील? सर हर दफ़ा ये जब बजट पेश करना होता है ना, तो वो कोई भी हुकूमत पेश कर रही हो, वो दावे उसके बड़े ही होते हैं। पता तो तब चलता है जब बजट पेश होता है कि उसके लिए अवाम और ख़ासतौर पर गरीब तबके के लिए कितना रिलीफ है। और जो हालात मौजूदा चल रहे हैं महंगाई के, उससे तो मुझ समेत पूरी अवाम यही चाहती है कि उसे महंगाई में ना रिलीफ दिया जाए, एशियाई ज़रूरियात को की जो कीमतें उनको कम की जाए, खासतौर पे पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए। क्योंकि देखें हर बंदे के पास गाड़ी नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल तो हर गरीब बंदे के पास है ना। किसी का दूर का सफ़र है, किसी का नज़दीक का है, और गरीब आवाम जो अब पेट्रोल पूरा करे कि वो अपने घर के खर्चात पूरा करे, अपने बच्चों के स्कूल की फीसेस पूरी करे, क्या करे? अब हुकूमत को ये चाहिए कि इन चंद चीज़ों पर सोचे, उसमें अवाम को रिलीफ दे, तनख्वाहें और पेंशनें तो बढ़ाए, लेकिन उसके साथ बढ़ाने के बाद वो महंगाई में इतना इजाफा कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो बढ़ी हुई तनख्वाहें और बढ़ी हुई पेंशन, वो जो सरकारी मुलाजमीन है वो भी कहते हैं कि सानू की फायदा। तो ये है कि, और जो नहीं भी है, जो आम लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं, ज़्यादा उनका इस बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये मैं ये कहना चाहूँगी, हुकूमत से मेरी अपील है कि जो रोज़मर्रा की एशिया की चीज़ें हैं ना, उसको कम करें, पेट्रोल को कम करें, अवाम को थोड़ा सा सुख का सांस ले लेने दें। सामर सिद्दीक साहब, आपको क्या फीलिंग है कि बजट कैसा आ रहा है? तवक्को क्या, यानी एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि क्या आ रहा है, क्या आ सकता है, क्या होना चाहिए? ये नहीं मैं पूछ रहा आपसे, क्या मतलब आपको लग रहा है, आपकी गट फीलिंग क्या है कि भाई? एक्सपेक्टेशन तो हम सर अच्छी ही कर सकते हैं। अब देखें आप, तो पाकिस्तान की तारीख यही रही है कि जब भी बजट आता है तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, खा वो पीटीआई है, खा वो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसने यही दावे किए हैं कि हम अवाम दोस्त बजट लाएंगे जिसमें रिलीफ ही रिलीफ होगा, गरीब बंदे के लिए रिलीफ उसमें होगा, गरीब अवाम उससे मुफीद होंगे। लेकिन जब बजट पेश होता है तो हम उसके मुतरादिफ चीज़ें देखते हैं उसके अंदर, बजट के अंदर। अब हमारे पास यहाँ पे अभी आईएमएफ का प्रोग्राम भी हमारा नहीं हुआ। जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर जब आए थे वहाँ से, लंदन से, तो वो बड़े बड़े दावे किए उन्होंने कि आईएमएफ को यूं कर देंगे, वो कर देंगे। सही कह रहे हैं कि आईएमएफ की क्या औकात कि वो हमसे इस तरह की बातें करे। तो ये इसहाक डार साहब, डॉलर की उनकी आमद के बाद डॉलर की कुछ कीमत कम हुई थी जी, तो उन्होंने कहा देखो मैंने अभी कुछ नहीं किया, अभी मैंने इस तरह तो वो डॉलर नीचे आ गया। बड़े दावे उन्होंने किए थे। और फिर हमारे कुछ साफी वर्कर्स भी ऐसे ही थे, तो उन्होंने कहा डॉलर आया डॉलर गया, इस तरह के उन्होंने नारे भी लगाए। तो इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन अवाम की तो हमेशा पॉजिटिव ही रही है रिलेटेड टू बजट। लेकिन अब जो कि हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कभी अवाम की तवक्को पे पूरा नहीं उतरे। नाज़रीन, आप हमारी नौजवान नस्ल की नुमाइंदा खातून और हजरत की गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए।
ناظرین، پروگرام گفتگو میں مصطفیٰ کمال پاشا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سامل صدیق صاحب اور آسمہ مدثر صاحبہ۔ جی سامل صدیق صاحب، ہم بجٹ کی بات کر رہے تھے۔ میں ابھی اپنے ٹیپٹا کے ہیڈ آفس سے آیا ہوں، تو بجٹ کے حوالے سے مجھے جو وہاں پر ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل فائنانس ہیں عمر فاروق صاحب، انہوں نے بڑی مثبت خبریں دی ہیں، اور ان کے بقول جو تنخواہوں میں اور پینشنز میں اضافہ متوقع ہے وہ 30-35% اور 50% کے درمیان ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر بجٹ میں کچھ پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم جب چھوٹے تھے، میٹرک یا انٹر میں پڑھتے تھے، تو ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ میں اپنے اس بیٹے سے جیب خرچ لوں گا جس کی تنخواہ 5,000 روپے ہوگی۔ اس زمانے میں 17ویں اسکیل کی جو تنخواہ ہے وہ تقریباً 2,780 روپے ہوتی تھی۔ تو انہوں نے، ہم 5 بھائی تھے، تو انہوں نے شرط لگائی تھی کہ جو 5,000 روپے جس کی تنخواہ ہوگی اس سے میں جیب خرچ لیا کروں گا، ادروائز نہیں۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری پہلی جو انکریمنٹ لگی تھی میری سرکاری جاب کے اندر، وہ 5,000 روپے تھی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ 5,000 روپے میں ہم کیا کرتے ہیں۔ تو ہر دور میں اس کی جو ڈائنامکس ہوتی ہے پیسے کی، ہمارے زمانے میں جب ہم آپ جتنے یا اس سے چھوٹے ہوتے تھے، تو ہمارے دور میں ہفتے میں 1 دن گوشت پکتا تھا، اور وہ بھی شوربے والا، اور بوٹیاں گن کے ہوتی تھی، اور اتنا مزہ آتا تھا، اتنا ٹیسٹ آتا تھا۔ اور جو مرغی کا گوشت ہے وہ اگر کوئی مہمان بہت قریبی آتا تھا تو اس کی آمد پر مرغی کا گوشت جو ہے وہ کھایا جاتا تھا۔ اور پھل جو ہیں یہ ایک یعنی بہت بڑی عیاشی ہوتی تھی، آم کھانے، پھل کھانے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مرغی کے گوشت کے بغیر عام بچے سالن کھانا پسند نہیں کرتے، بالکل ایسے ہی۔ اور ہماری جو آمدنیاں ہیں وہ اب کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں۔ تو ہر دور کے ڈائنامکس ہیں، اور ہم یہ آج ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں تسلی نہیں ہوتی۔ جب ہم ایک وقت ہفتے میں گوشت کھاتے تھے تو زیادہ مزہ آتا تھا۔ مرغی آڑی سونی کبھی کھانی، اس کا ٹیسٹ ہونا، مزہ آنا، سیلیبریشن ہونی۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ مرغی کا گوشت اگر 5-6 روپے اوپر نیچے ہوتا ہے تو ہم شور مچا دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو بجٹ ہے، کیونکہ حکومت، یہ جو موجودہ حکومت جس پر آپ نے تنقید کی آسمہ صاحبہ، اور درست تنقید کی ہے، اور جیسے سامل صدیق صاحب نے موجودہ حکومت کی کارکردگی کو کہا کہ یہ اگر 0 سے بھی کوئی نیچے درجہ ہو سکتا ہے تو وہ ہے، تو میں ان سے بھی ایگری کرتا ہوں۔ لیکن یہ اس حکومت کے لیے کارکردگی دکھانے کا، عوام کو خوش کرنے کا، اور اپنے اوپر لگے ہوئے ناکامی کے داغوں کو دھونے کا یہ آخری موقع ہے۔ اس لیے مجھے توقع یہ ہے، جس کی گنجائش کم ہے، اس بجٹ میں بہت زیادہ ریلیف دینے کی گنجائش کم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو حکومت ہے، کیونکہ اس کی اپنی سٹیک جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، ان کی اپنی جو ایگزسٹنس ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، تو اس لیے یہ اس بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم نے جتنی گفتگو کی ہے، آپ نے بھی جتنی کی ہے،
وہ زیادہ تر یہ کی ہے کہ عوام پریشان ہیں، عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے، حکومت ناکام ہے، حکومتیں ناکام ہیں۔ اب ہم ذرا جو عوام کی ذمہ داری بنتی ہے ایک رسپانسیبل سٹیزن کے طور پر، اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، یہ جو بجلی کی اتنی زیادہ قیمت ہے، اور اس طرح کے جو عوامی مسائل ہیں، آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا، اور یہی کہا جاتا ہے، یہی سنا جاتا ہے، اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ حکومت بس بالکل عوام دوست نہیں ہے۔ آپ کا بھی یہی نقطہ نظر ہے، حکومت پہ تنقید کی جاتی ہے۔ آپ کیا نہیں سمجھتی کہ عوام کا بھی ایک ذمہ دار شہری کے طور پر ان تمام مسائل کے ساتھ نمٹنے کا، ان کے حل کے لیے کوئی رول ہے یا ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ عوام، میں کہتی ہوں کہ ہم خالی یہ کہنا کہ حکمران خراب ہیں تو وہ بات بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے، عوام بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب عوام ٹھیک ہو جائے گی نا تو میرا خیال حکمران بھی اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب رمضان المبارک میں ورلڈ اوور پورے یورپ میں جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے لیے الگ سے ریک لگا دیے جاتے ہیں کہ سستی اشیاء، ٹھیک ہے، کہ ہر امیر غریب رمضان المبارک کے اس وابرکت مہینے کے حساب سے اس میں شامل ہو جائے، اس میں شامل ہو جائے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر 100 روپے کی چیز ہے تو 250-300 پر پہنچ جاتی ہے، اور وہ دکاندار جو ہیں وہ حاجی صاحب، میاں جی صاحب، ایسا چودھری ہی ہے، صاحب، بالکل ایسا ہی اور ہے۔ مہنگائی کرنے کے بعد وہ وہ سب سے زیادہ نماز حکومت کا پڑھنے کے لیے قصور جاتے ہیں، جی اور وہ سب سے جی پہلے بالکل، اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور حج اور عمرہ کرنے میں بھی ہاں وہ جی، سب سے آگے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ناپ تول میں کمی والوں کو اور ذخیرہ اندوزی کو، مہنگائی کرنے، جائز منافع خوری جائز کو، منافع خوری کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا۔ اور ہمارے یہاں حکومت کا صرف قصور نہیں، حکومت تو ریٹ لسٹ دیتی ہے لیکن کبھی ہم نے ریٹ لسٹ لگی دیکھی نہیں ہے۔ اگر کہہ بھی دیں گے تو کہیں گے سانو اینے دا ملیا سی 80 اینے دا نہ دیے۔ تو یہ عوام کی بھی غلطی ہے، یہ نہیں ہے کہ ساری حکومت کا ہی مدعا حکومت پر ہی ڈال دیں، عوام کی بھی غلطی ہے۔ ایز اے پاکستانی اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ہمیں بھی ثبوت دینا پڑے گا۔ اگر یہ چیز ایسے نہیں، اگر ہم ٹھیک ہو جائے نا تو پھر ہم، کیونکہ یورپ ممالک میں عوام کی پاور زیادہ ہے بنسبت حکومت کی، کیونکہ وہ رائے عامہ جو ہے وہ بڑا رول پلے بہت زیادہ کرتی ہے رول پلے حکومت کرتی ہے۔ کی پالیسی بات یہ سازیوں کہ میں۔ ہماری حکومت کو خود 2 نمبریوں کی عادت، عوام کو خود 2 نمبریوں کی عادت ہے، رشوت خوری کی عادت ہے۔ کوئی بھی کام بغیر رشوت کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ رشوت دیں تو آپ کا کام وہ بھی ہو جائے گا جو کبھی ہو نہیں سکتا۔ سامل صاحب بالکل سر، آپ ایگری کرتے ہیں آسمہ صاحبہ کی گفتگو سے؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے۔ دیکھیں بیسیکلی اللہ پاک بھی ہمیں فرماتا ہے کہ میں نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود بھی اپنی حالت نہ بدلنا چاہیں۔ اب ہم لوگوں نے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ کہ ہماری حالت بدلنے کے لیے کوئی آئے، جس طرح ہم نے ابھی ریسنٹلی عمران خان سے امید لگا لی تھی 2018 کے الیکشن میں کہ عمران خان آئے گا تو ہماری حالت بدل جائے گی۔ لیکن جب اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود نہیں بدلنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اوپر والا آئے وہ ہمیں بدلے، لیکن ہم خود نہ بدلیں۔ اچھا، ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ عمران خان سے بھی نا امید ہو گئی ہے؟ تقریباً نا امید ہو گئی تھی جب وہ آئے تھے۔ بیسیکلی ان کے جو پہلے 1-2 سال تھے نا وہ ویری اسٹرگلنگ ایئرس تھے ان کے، 2018 کے بعد، 18 کے بعد، جی بالکل۔ تو اس کے بعد ایک انفارچونیٹلی پوری دنیا کووڈ کا شکار ہو گئی، تو جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مشکلات آئیں، ایون کہ پاکستان کے اندر بھی کافی زیادہ ہمیں مشکلات رہی، لیکن حالات سنورنے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ پھر وہ نو کانفیڈنس موشن آ گئی، جو کہ بالکل پاکستان کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا اس موقع کے اوپر، نو کانفیڈنس موشن کو جو پاکستان کے اوپر امپوز کی گئی۔ تو اب رول آف لا کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو میں رول آف لا کی، جس قوم میں رول آف لا نہیں نا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک واقعہ ہے کہ 2019 کے اندر ابھی جب کووڈ آیا تو اس میں اب یو کے نے جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے کوارنٹائنس پالیسیز تھیں، تو اب جو ان کا پرائم منسٹر تھا اس نے اس کو بریک کیا، بورس جانسن، آپ کو پتا ہوگا اس کے بارے میں۔ تو اس نے پارٹی ایگزیکٹلی، تو وہ پرائم منسٹر تھا
ملک کا ایک حکمران تھا, اس کو انہوں نے اتار دیا وہاں سے, اس کو استعفیٰ مجبوراً دینا پڑا. لوگوں کو دیکھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطی کرنے کی وجہ سے نا وہاں پہ ان کو بڑے سے بڑے عہدے سے نیچے ان کو اتار دیتے ہیں وہ. لیکن یہاں پہ پاکستان میں بالکل رول آف لا بھی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی رول کو فالو نہیں کرتا, جس کے ہاتھ میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو قومی مسائل ہیں, چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے وہ معاشی ہوں, چاہے وہ معاشرتی ہوں, اس میں صرف حکمرانوں کو بلیم دینا یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ اس میں عوام جو ہیں وہ بھی اسی عوام کا بھی کلیدی کردار ہے اس کے اندر. بالکل. اچھا عاصمہ صاحبہ, آپ یہ بتائیے, ہم نے اس بات پہ تو طے کر لیا کہ یہ عوام بھی ان مسائل کے ذمہ دار ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ عوام اپنے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ سر سب سے پہلے کہ عوام کو بات یہ ہے کہ اس عوام میں نا احساس ختم ہو گیا. عوام کو ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب پہلے آپ نے کہا کہ پہلا وقت جو تھا وہ اس لیے اچھا تھا کہ لوگوں میں چاہت بہت زیادہ تھی. لوگ ایک دوسرے کے مسئلے کو, پریشانی کو اپنا سمجھتے تھے. آج ہمیں ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا, ہم کہتے ہیں وہ پریشانی ہو ہماری سماجی رویے جو ہیں وہ اتنے بدل گئے ہیں کہ وہ چاہت نہیں رہی, وہ مہمان نوازیاں نہیں رہی. جو پہلے وقت میں پیسے تھوڑا تھا لیکن چاہت زیادہ تھی. اب لیکن آج کل تمہاری چاہت یہ اس کے ساتھ آ گئی ہے نا, یہ آج کل جس کے پاس پیسہ ہے اور رشتے دار ہیں, چاہے وہ غیر ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, ہم کہتے ہیں دیکھو پیسہ انہوں ملو, خالی نو کی ملنا ہے. میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل بات صحیح کر رہی ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس جو لاسٹ ہمارا ونٹر تھا اس کے اندر مری میں کچھ لوگ, آپ کو پتا ہوگا اس کے واقعے کا, کہ مری کے اندر جیسے ہی لوگ انٹر ہوئے تو وہاں پہ جو ویدر تھا نا بالکل کلائمیٹ چینج آ گیا وہاں پہ سڈن. تو لوگوں نے دیکھ لیا وہاں پہ کیا کر دیا ہوٹلس کے ساتھ, انہوں نے ایک رات کے اندر فیئرس کو اتنا انکریز کر دیا کہ لوگ وہاں پہ بے نہیں کر سکے اپنا وہ پے کرنے کے لیے. انہوں نے گاڑی میں گزارا کرنا چاہا اور گاڑی میں گزارا کرتے ہوئے کتنے یہ حادثہ جو پیش آئے, کتنے لوگ بالکل ہماری قوم کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے, جس کی وجہ جو ہم بھگت رہے ہیں نا یہ ہماری خود کی ہی غلطیاں ہیں. یورپین کنٹریز اسی لیے کامیاب ہیں کیونکہ انہیں احساس ہے. وہ ایک جانور کا احساس کرتے تو انسان تو پھر یہاں پہ ایک سڑک پہ ایک بندہ مر رہا ہو, کوئی اس کو ایمبولینس کے لیے فون نہیں کرتا. بالکل. اچھا اب ہم اپنے کیونکہ پروگرام کے آخری حصے کی طرف جا رہے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ فرض کریں جیسے سامر صدیق صاحب نے کہا کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد حکومت کو چاہیے کہ وہ الیکشن کی طرف جائے. جی ایسا ہی ہے. فرض کریں ایسا ہو جاتا ہے جیسا سامل صاحب نے کہا ہے. سامل صاحب, آپ کیا آؤٹ کم توقع کرتے ہیں الیکشن کی؟ میں تو یہ آپ نے ابھی اپنی جو ذاتی پسند ناپسند ہے اس کو نہیں سامنے رکھنا, جو فیکچوئل پوزیشن آپ کو لگتی ہے وہ بتائیں. کیا توقع ہے کہ کیا آؤٹ کم ہو سکتی ہے؟ ریالٹی تو یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے جو سینئر صحافی ہیں ہمارے, ان کی آف دا ریکارڈ ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ. تو پرائم منسٹر نے اس ملاقات کے اندر یہی بات کی ہے کہ جی ہم ابھی بجٹ پیش کریں گے, تو بجٹ پیش کرنے کے بعد جی ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے, نگران سیٹ اپ آ جائے گا اور ہم الیکشن کروا دیں گے. بظاہر تو ان کا یہی ارادہ ہے, اور میں چاہتا بھی یہی ہوں, عوام بھی یہی چاہے گی, چاہے وہ جس مرضی پارٹی سے ہے, جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کرے, وہ یہی. یہ تو ہم نے فرض کر لیا کہ الیکشن ہو جائیں گے. اگلا سوال ہے میرا اصل کہ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے ان الیکشنز کا, یہ میں کہہ رہا ہوں. الیکشنز کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو ہماری بڑی پارٹیز ہیں, اب دیکھیں پی ٹی آئی کو تھوڑا جا رہا ہے, تو اب دیکھیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے, اب کون کون جاتے ہیں. ابھی تو سلسلہ چل رہا ہے, جس طرح شیریں مزاری اور فیاض الحسن چوہان نے بھی کل استعفیٰ دیا ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ فیاض الحسن چوہان اس نے انکشاف کیا ہے کہ ایک نیا سیٹ اپ آنے والا ہے, نئی پارٹی کا انہوں نے تھوڑا بہت ہمیں انٹروڈیوس کروایا ہے, یس کنگز پارٹی. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی کو تھوڑا اور مطلب اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو ریلیف دے دیا, تھوڑا کرش کرنے کی کوشش نہ کی, تو میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پی ٹی آئی ہی اقتدار میں آ جائے. اور دیکھیں, ہوپ سو, اچھی امید کر سکتے ہیں. جی عاصمہ صاحبہ. سر میرا بھی یہی خیال ہے کہ بجٹ کے بعد جو ہے نا وہ پورے ملک کی اسمبلیاں تحویل کر کے الیکشن کروانے. نہیں, وہ تو طے ہو گیا نا, الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جی, نتیجہ کیا آپ دیکھتی ہیں, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو سر؟ وہ تو کیا ہوگا, مطلب کو جسٹ الیکشن ہو, شفاف الیکشن ہو, آئین و قانون کے دائرے میں رہ کے الیکشن ہو, عوام
چاہے وہ موجودہ حکومت ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، وہ عوام کے فیصلے کو تسلیم کریں کہ عوام کی دلچسپی اب کس جماعت کی طرف ہے. یہ تو الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا نا کہ عوام کا جو حق رائے ہے ووٹ وہ اب کس کی طرف ہے. وہ ایک پلس بھی تو ہوتی ہے نا، ایک نبض بھی ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ سر کیا نظر آ رہا ہے. ویسے مجھے تو یہی لگتا تھا کہ عمران خان مجھے تو یہی لگتا تھا کہ عمران خان کی حکومت آئے گی، لیکن اب جو اس کی پارٹی میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، جو اس کے سینئر ایم پی اور ایم این ایز جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے نا عمران خان کی جو یہ پارٹی وہ ڈگمگا رہی ہے اب، کیونکہ اس کے رہنما چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا میں اگر آپ کو یہ کہوں جی کہ عمران خان کی جو پارٹی بنی تھی وہ بنی بھی ایسے ہی تھی کہ توڑ پھوڑ کے لوگ لا کے اکٹھے کر دیے تھے. جی ایسا ہی ہے، آوارہ پرندے جی جوڑ کے ان کی ٹہنیوں پہ بٹھا دیے اور یہ درخت بن یہ گیا. بھی عمران خان صاحب کی غلطی تھی کہ جو لوٹے تھے وہ انہوں نے پارٹی میں شامل ہوئے 2018 کے الیکشن کے، اور وہ انہوں نے ان کو ٹکٹس بانٹی، لہذا اب وہی جو ہے وہ لوٹے بکھر رہے ہیں. بکھر رہے ہیں. جی سامل صدیق صاحب، بس یہی کہنا چاہوں گا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور اس کے بعد جو بھی اقتدار میں آتا ہے چاہے جو مرضی پارٹی اقتدار میں آئے، کہ فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے. جی کیا آپ کو خدشہ ہے کہ فیصلہ تسلیم نہیں کیا جائے گا؟ جی بالکل. اگر تو عمران خان کی حکومت نہیں آئے گی اور عمران خان نہیں مانے گا، عمران خان نہیں مانے گا، اور اگر نون لیگ کی حکومت نہیں آئے گی تو انہوں نے نہیں ماننا. پیپلز پارٹی کی تو بہت ہی مشکل کنڈیشن ہے اس کی تو، لیکن یہ دو بڑی پارٹیز ہیں ان میں سے جو بھی تو آئے گی نا، کیونکہ سندھ تو ان کا یہ پیپلز پارٹی اوور آل یس وفاقی حکومت کی بات کر رہے ہیں، تو وفاق میں تو دو ہی پارٹیز مین اب رہ گئی ہیں، پی ٹی آئی اور نون لیگ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ پھر انہوں نے اداروں کے اوپر الزامات لگانے ہیں جو کہ مناسب بالکل بھی نہیں ہے. اداروں کو بیچ میں انوالو کریں اور اداروں کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. اپنی جو ان کی آئینی ذمہ داری وہ پوری کرے، وہ ان کو پوری کر دینی چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جانی چاہیے. جو پارٹی حکومت بناتی ہے اس حکومت کو بیک اپ دیں اور پاکستان کو مستقبل اس کا روشن کریں، آنے والے جو نسل ہے اس کو روشن پاکستان دیں. بس یہی کہنا چاہیے. بہت خوبصورت آپ نے باتیں کہی. ہمارا آخری سوال، آپ آنے والے دنوں میں پاکستان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ہم تو امیڈیٹ آنے والے دنوں میں الیکشن کے بعد اچھے کی ہی کرتے ہیں، امید تو اچھے کی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے آزاد ملک پاکستان دیا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جس مقاصد کے لیے اور جو اس ملک کے لیے انہوں نے سوچا تھا، جس کے لیے انہوں نے اتنی جد و جہد کے بعد جو ہے ہمیں یہ ایک آزاد ملک لے کے دیا، میں امید کرتی ہوں کہ پاکستان جناح کا پاکستان ہی بنا. جو ہو گیا، جو ماضی میں غلطیاں حکمرانوں سے یا عوام سے ہو گئیں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. آئندہ ایسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے جو پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنائے، جو پاکستان کی آنے والی نسل کو اتنے موقع دے کہ ان کو اپنے ملک سے جانے کی ضرورت نہ پڑے. کیونکہ یہاں پہ جتنا ٹیلنٹ پاکستانی عوام میں ہے، کیونکہ وہ کسی میں بھی نہیں ہے، میں نہیں سمجھتی، لیکن یہاں پہ کیونکہ پازیٹیو موقع نہیں دیے جاتے تو پھر وہ ان کا ٹیلنٹ کھل کر سامنے نہیں آتا، یا وہ دوسرے ممالک اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سامل صدیق صاحب، جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں امیڈیٹ فیوچر تو نیئر فیوچر میں تو اگر عوام چاہے کہ ہمیں تھوڑا کوئی اچھا ریلیف ملنا شروع ہو جائے تو بالکل بھی نہیں لگتا، کسی کو بھی نہیں لگے گا کہ آپ کو نیئر فیوچر میں ریلیفس ملنا شروع ہو جائیں گے. جو مہنگائی کی شرح ہے تقریباً 40% پہ پہنچ گئی ہے تو وہ آپ کو فوراً نیچے آ جائے. ہاں تو ایسا تو بالکل ممکن ہونے والا نہیں ہے. لیکن اب یہی مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ کو الیکشنز کے بعد جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے اس کو پھر بیک اپ کریں، آپ سارے مل کے کوشش کریں، تمام ادارے مل کے کوشش کریں، تمام سیاستدان مل کے کوشش کریں کہ پاکستان کو ہم نے کیسے اوپر لے کے چلنا ہے. ایک اپنا جو ہے نا وہ ایک حتمی فیصلہ بنا لیں اور کولیکٹیو فیصلہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کس طرح کردار ادا کرنا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے. تو کولیکٹیولی فیصلے کر کے جو ہے نا پاکستان کو ایک اچھے مستقبل کی طرف لے کے جائیں. جناب آسماء مدثر صاحبہ اور سامل صدیق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے گفتگو کی. ناظرین، آپ نے
नौजवानों की नुमाइंदा